Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. सामईन किराम, क़ब्ल इसके कि मैं आज का दर्स शुरू करूं, गुज़िश्ता दर्स में एक छोटी सी गलती मुझसे सरज़द हुई, और वो ये कि मैंने सूरह फ़ातिहा को सूरतुस सलात बयान करते हुए जिस हदीस कुदसी का तज़किरा किया कि क़स्समतुस सलाता बैनी व बैन अब्दी, कि मैंने अस्सलात यानी सूरह फ़ातिहा को अपने और अपने बंदे के दरमियान आधी आधी तक़सीम कर दी, उसकी तफसील बयान करते हुए मैंने इस्तिदलाल किया था कि वरकऊ मार राकीन की मिसाल देकर कि किसी जुज़ को बोलकर कुल मुराद लिया जाए तो वो रुकन होता है। और यहाँ जो बहस हम कर रहे थे, इसमें जुज़ बोलकर क़स्समतुस सलात कुल बोलकर जुज़ मुराद लिया गया। इससे भी यही फ़ायदा हासिल होता है कि पूरी नमाज का ज़िक्र किया गया और नमाज के एक हिस्से को मुराद लिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि वो हिस्सा उस अमल की मजमूई अमल की बुनियाद है, रुकन है, उसकी बुनियादी हैसियत रखता है। बहरहाल ये थोड़ी सी मिसाल में फ़र्क हो गया था। आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इस बात से करेंगे कि हम जब कुरान की तिलावत शुरू करें तो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि तिलावत से पहले हर मरतबा अल्लाह की किताब जब भी पढ़ी जाए तो तावुज़ या इस्तिआज़ा ज़रूर किया जाए, यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद सूरह नहल में इरशाद फरमाया, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब तुम कुरान पढ़ो, जब तुम कुरान पढ़ो यानी जब तुम कुरान पढ़ने का, तिलावत का, क़िरात का इरादा करो। ये ऐसे ही है जैसे अल्लाह ने कहा, इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम, कि जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो अपने चेहरों को धुल लो, हाथों को, और वज़ू का जो हुक्म दिया गया तो यहाँ अहले इल्म ने माना किया इज़ा कुमतुम इलस्सलात ऐ इज़ा अरदतुमुल क़ियामा इलस्सलात, यानी जब तुम नमाज के लिए खड़े होने का इरादा करो। तो वैसे ही यहाँ मफ़हूम ये होगा कि जब तुम कुरान की तिलावत का इरादा करो, फ़स्तइज़ बिल्लाह, तो तुम अल्लाह की पनाह में आ जाओ। हाँ, मिनश शैतानिर रजीम, शैतान रजीम मरदूद अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से दूर किए गए, भगाए गए शैतान के शर से, उससे अपनी पनाह तलब करो। ये इस्तिआज़ा क्या है? ये अल्लाह तबारक व तआला की जनाब में पनाह पकड़ना, इल्तिजा हासिल करना और हर शर वाले से के शर से बचने के लिए उसके जनाब से जुड़ जाना है। लिहाजा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का मतलब ये हुआ कि मैं अल्लाह तबारक व तआला के जनाब में अपने आप को पेश करता हूँ और अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ और बचाव के लिए अल्लाह से इल्तिजा करता हूँ कि वो मुझे शैतान रजीम से महफूज रखे। किस बात से? कि मेरे दीन के मामले में या दुनिया के किसी मामले में वो मुझे नुकसान पहुँचाए, या किसी ऐसे काम से परवरदिगार वो मुझे रोक देवे जिसका तूने मुझे हुक्म दिया है, मैं वो काम करने जाऊं और शैतान वसवसा डाल के मुझे उससे रोक देवे, या मैं उस काम को जो तूने मना किया है उससे अपने आप को रोकना और बचाना चाहता हूं, लेकिन वो अपने वसवसे के ज़रिए से उभार कर, उकसा कर मुझे उस काम में मुलव्वस कर दे। ये दुआ का मफ़हूम हुआ, इसलिए कि शैतान के शर से सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला ही बचा सकता है, वही रोक सकता है। शैतान इंसान का ऐसा दुश्मन है जो नज़र नहीं आता। उसने ये कसम खाई कि मैं आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से बनी आदम को बहकाऊँगा, सिराते मुस्तकीम से हटाने की कोशिश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने उसे इस बात का इख्तियार तो दिया, लेकिन ये फरमाया कि मेरे जो मुखलिस खालिस बंदे हैं उन पर तेरा बस और ज़ोर नहीं चलेगा। चुनांचे जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला के जनाब को पकड़ता है, उससे पनाह तलब करता है, अल्लाह तबारक व तआला शयातीन के शर से उसे तहफ़्फ़ुज़ अता फ़रमाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि अल्लाह ने कुरान मजीद में इंसानों में जो शयातीन और बुरे लोग हैं
اور جنوں میں جو شیاطین برے لوگ ہیں دونوں سے نمٹنے اور دونوں سے بچاؤ کا طریقہ بتایا۔ انسانی شیاطین سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اچھا برتاؤ کیا جائے، خوش اخلاقی سے پیش آیا جائے، اور یہ چیز ان کے اندر اس طرح اثر انداز ہوگی کہ وہ اپنے شر سے اور برائی سے رک جائیں گے اور نقصان پہنچانے سے ہو سکتا ہے باز آ جائیں۔ جبکہ شیطان کے ساتھ، شیاطین الجن کے ساتھ ہم اس طرح کا معاملہ کر سکیں یہ ممکن نہیں ہے۔ نہ وہ رشوت قبول کر سکتے ہیں، نہ اچھا اخلاقی برتاؤ ان پر اثر انداز ہو سکتا ہے، لہٰذا ان سے بچنے کا صرف یہی طریقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے۔ چنانچہ قرآن مجید کی 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ انسانوں کے شر سے کس طرح بچا جائے اور شیاطین کے شر سے بچنے کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ سورہ اعراف آیت نمبر 199 میں اللہ نے فرمایا کہ تم معافی کو اختیار کرو، درگزر سے کام لو، وأمر بالعرف اور اچھائی کا، بھلائی کا حکم دیتے رہو، وأعرض عن الجاہلین اور جاہلین سے، نادانوں سے اعراض کرو، روگردانی کرو۔ یہ اخلاقی تعلیم کی پوری ایک کتاب ان 3 جملوں کے اندر سمٹی ہوئی ہے، لیکن فی الحال اس کی تفسیر اور تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ پہلی آیت میں یہ انسانوں سے نمٹنے کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ عفو درگزر سے کام لیا جائے، نیکی کا، بھلائی کا حکم دیا جائے، اور جو جاہل ہیں، جو بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کو سمجھانے بجھانے کے بعد ان سے اعراض والا راستہ اختیار کر لیا جائے۔ اس سے آپ ان کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ لیکن شیاطین الجن کے بارے میں اسی آیت کے آگے والی آیت میں کہا گیا کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اگر شیطان تمہیں کوئی وسوسہ ڈالے، نقصان پہنچانا چاہے، بہکانا چاہے، تم اس کا کوئی وسوسہ پاؤ، فاستعذ باللہ، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دو، اللہ سے پناہ طلب کرو۔ ہاں، یقیناً انہ سمیع علیم، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، وہ تمہاری آواز کو، تمہاری پکار اور فریاد کو سنے گا اور جانتا ہے کہ کہاں کس طریقے سے تم کو تحفظ عطا کیا جائے اور کون حفاظت کا مستحق ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہ اچھائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، تم اس طریقے سے دفاع کرو اپنے مقابل کا، مخاصم کا، جو تمہارے درپے آزار ہے، نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اس کو اچھے ڈھنگ سے، احسن طریقے سے اس کا دفاع کرو۔ یہ انسانوں کے ساتھ نمٹنے کا ایک طریقہ بتایا گیا، ضابطہ بتایا گیا کہ اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اچھے ڈھنگ سے دفاع کیا جائے۔ ادفع باللتی ہی احسن، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ جس شخص کے درمیان اور تمہارے درمیان عداوت و دشمنی ہے، تم جب ایسا برتاؤ کرو گے تو وہ تمہارا ولی حمیم، گہرا دوست بن جائے گا۔ ہاں، وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، لیکن یہ چیز صرف انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر، ضبط سے، تحمل سے کام لے سکتے ہیں، جن کے اندر صبر کا مادہ ہے، اور جو بڑی قسمت اور نصیبے والے ہیں انہی کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بدسلوکی کر رہا ہے تو آپ پلٹ کر اس کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کریں اور اچھائی کے ساتھ جواب دیں۔ پھر آگے اللہ تبارک، یہ تو انسانوں کے ساتھ معاملہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، وہی سورہ اعراف والی بات کہ اگر شیطانی وسوسہ تم پاؤ، اس کی طرف سے کوئی دھوکہ، فریب، بہکاوا تم کو سامنے آ جائے تو فاستعذ باللہ میں، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرو، یقیناً وہ سننے والا ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعلیم دی کہ شیاطین کے شر سے بچنے کے لیے تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو۔ یہ استعاذہ ایک دعا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ دعا صرف اللہ سے کی جا سکتی ہے، کسی اور سے پناہ طلب کرنا، کسی اور سے دعا کرنا ہے جو کہ کسی اور کی عبادت ہے، لہٰذا یہ شرک ہوگا، شرک اکبر ہوگا۔ اور پناہ دشمن سے بچنے کے لیے مانگی جاتی ہے اور اس ذات سے مانگی جاتی ہے جو دشمن سے زیادہ طاقتور ہو۔ شیاطین کے مقابلے میں اگر ہم دنیاوی قوتوں کو دیکھیں تو اس کے مقابلہ کرنے کے لیے یا اس سے بچاؤ حاصل کرنے کے لیے ایک انسان کے سامنے اللہ رب العزت کی قوت و طاقت کے علاوہ کوئی دوسری چیز موجود نہیں ہے۔
لہٰذا انسان اس بات کا ضرورت مند ہے کہ اپنے آپ کو شیاطین کے شر سے بچانے کے لیے اللہ کی پناہ میں دے دیوے، اور یہ تعلیم، یہ دعا خود اللہ رب العزت نے سکھائی ہے۔ چنانچہ استعاذہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا ہے، اس سے بچاؤ کا مطالبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو شیطان کے شر سے، اس کی برائیوں سے، وسوسوں سے، اور جو شرور وہ انسان کے لیے پیدا کر سکتا ہے، ان تمام شرور سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بچا لے اور اس شر کو روک دے۔ قرآن کی تلاوت سے پہلے استعاذے کو جو مشروع کیا گیا ہے، شریعت میں اس کا حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی تم قرآن کی تلاوت کرو، اس کا ارادہ کرو، تو تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لیا کرو۔ یہ کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ شیطان جو انسان کا دشمن ہے، وہ اس بات کا سخت حریص ہے کہ انسان اللہ کی کتاب سے دور رہے۔ اس کا مقصد ہے کہ انسان کو راہ راست سے بھٹکائے، اور قرآن کتاب ہدایت ہے، اس کو جو شخص پڑھے گا، سمجھے گا، عمل کرے گا، وہ ظاہر سی بات ہے کہ نجات کے راستے پہ جائے گا، صراط مستقیم پر چلے گا۔ شیطان اس سے انسان کو روکنا چاہتا ہے کہ اس کتاب کی ہدایت سے انسان محروم رہے، اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو کامیابی سے ہمکنار نہ کر سکے، اور اس کے مضامین سے دور رہے، اس کی ہدایت سے دور رہے، اور قرآن سے متاثر نہ ہو سکے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مشروع کیا ہے کہ بندہ جب بھی قرآن کی تلاوت کرے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے، یہ دعا مانگے، تاکہ شیطان کے وسوسوں سے اور قرآن کی تلاوت میں اثر انداز ہونے سے یہ محفوظ ہو جائے۔ اب یہاں ضمناً میں یہ بھی ذکر کر دوں کہ شیطان کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سکھائی ہوئی یہ دعا انسان کے لیے بڑی کارگر، مفید ہے، اور اس کی ایک ضرورت ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ دو لوگوں میں جھگڑا ہو گیا۔ دو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے۔ اس میں سے ایک شخص انتہائی غصے کی حالت میں، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، وہ سامنے والے مقابل شخص کو برا بھلا کہنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ کیفیت دیکھی تو آپ نے فرمایا کہ انی لا اعلم کلمۃ لو قالها لذهب عنه ما یجد، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر وہ اس کلمے کو پڑھے گا، اس کلمے کو زبان سے ادا کرے گا، تو یہ جو پریشانی اور غصہ اس کو پریشان کیے ہوئے اس کو لاحق ہے، جو چیز وہ محسوس کر رہا ہے اس سے بچ جائے گا، یہ چیز دور ہو جائے گی، یعنی غصہ اس کا فروغ ہو جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لو قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اگر وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا کلمہ پڑھے گا تو اس سے یہ غصے کی کیفیت دور ہو جائے گی۔ غصے کے کئی علاج حدیثوں میں بتائے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر انسان کھڑا ہے تو بیٹھ جائے یا لیٹ جائے۔ ایک یہ علاج بتایا گیا کہ انسان وضو کر لے۔ شیطان جو ہے آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اس کے اثرات میں اگر کوئی آدمی آ گیا اور پانی کا استعمال کرے گا تو شیطانی اثرات کم ہو جائیں گے۔ یہ ایک دوسرا علاج بتایا گیا۔ اور تیسرا علاج یہ بتایا گیا جو میں نے ابھی حدیث پیش کی کہ جب شیطان کا اثر ہو، انسان غضبناک ہو رہا ہے، غصے سے بے قابو ہوا جا رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ ایسی صورت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اس سے وہ شیطانی اثر سے محفوظ ہو جائے گا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے تفسیر المعوذتین کرتے ہوئے شیاطین کے سورہ ناس کی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ شیطان کے شر سے بچنے کے 10 طریقے انہوں نے ذکر کیے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی کی تلاوت ہے، اور دوسری کئی اذکار اور دعائیں ہیں۔ اس میں انہوں نے ایک ذکر یہ بیان کیا کہ اگر انسان کو شیطان سے کو بھگانا ہے، اس کے شر سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو یہ کلمہ کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شیطان جو ہر وقت انسان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اسے بہکانے کے لیے، راہ راست سے ہٹانے کے لیے، مختلف قسم کے شرور، پریشانیوں، بیماریوں میں مبتلا کرنے کے لیے، اس سے بچاؤ کا یہ کارگر نسخہ شریعت نے ہمیں دیا ہے کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ یہ کلمے کی تشریح کرتے ہوئے تھوڑی سی ایک دو بات کا تذکرہ کر دوں کہ اس میں کہا گیا ہے کہ شیطان کے شر سے بچائے۔ تو شیطان کہتے کسے ہیں؟ شطنہ کے مادے سے یہ لفظ بنا ہے۔ اس کے بارے میں علماء نے کئی معنی بیان کیے ہیں، لیکن جو راجح قول ہے عربی زبان کے اعتبار سے، شطنہ کا معنی ہوتا ہے بعودہ، دور ہونا، اور شیطان مطلب جو بعید ہے، جو دور کیا ہوا ہے۔ کس چیز سے دور کیا ہوا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور کیا ہوا ہے، لہٰذا وہ ملعون ہے، اور اللہ کی رحمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اسے دور کر دیا۔
نہیں، یہ تو رجیم کا معنی ہوا. شیطان کا مطلب بھی دور کرنا. شیطان کا مطلب ہوتا ہے العاتی والمتمرد، یعنی وہ جو سرکش ہے، متمرد ہے، حد سے تجاوز کرنے والا، اور خود بھی بھٹکا ہوا ہے، بہکا ہوا ہے، اور اللہ کے بندوں کو بھٹکانے والا ہے. اللہ کی اطاعت سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ شطنا سے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، مشتق ہے. اس کا معنی بھی دور ہونے کے ہوتے ہیں. اس شطنا کا معنی دور ہونے کے ہوتے ہیں. تو شیطان کو شیطان کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنی طبیعت اور مزاج میں ایک تو انسانوں کی طبیعت اور مزاج سے دور ہے، الگ ہے، اور دوسرا یہ کہ اپنی کارکردگی اور شرارتوں کی وجہ سے، فسق و فجور کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اور ہر خیر سے دور ہوتا ہے. اسی لیے وہ صرف شیطان کو نہیں بلکہ جنوں میں، انسانوں میں، جانوروں میں یا کسی بھی چیز میں اگر کوئی چیز تمرد کرے، سرکشی اختیار کرے، تو کہتے ہیں کہ یہ شیطان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بھی من الجنۃ والناس کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مجید میں ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ نَبِيٍّ جَعَلْنَا عَدُوًّا مِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ جَعَلْنَا عَدُوًّا مِنْ شَيَاطِينِ الْإِنسِ وَالْجِنِّ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. تو یہاں دیکھیے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہر نبی کے جنوں اور انسانوں کے شیاطین میں سے کچھ دشمن ہیں. تو جنوں میں سے بھی کچھ شیاطین ہیں، انسانوں میں سے بھی کچھ شیاطین ہیں. یہاں یہ بات قابل ذکر ہے. ہمارے ہاں کچھ لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ جن الگ ہیں، شیاطین الگ ہیں. جنوں میں جو شریر ہیں، سرکش ہیں، کافر، مشرک اور اللہ اور اس کے دین کے مخالف ہیں، وہ شیاطین ہیں جو ابلیس کے طریقے پر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے متمردین، ان کو شیطان کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، صحیح مسلم وغیرہ میں ہے، کالے کتے کو بھی شیطان کہا. الکلب الاسود شیطان. اس میں شرارت ہوتی ہے کہ کالا کتا شیطان ہے. تو جانوروں کے لیے بھی شیطان کا لفظ استعمال کیا گیا. الشیطان کا معنی اس طریقے سے متمرد اور سرکش کے ہوتے ہیں. الرجیم کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ کی رحمت سے بھگایا گیا ہو، ملعون ہو. اور چونکہ جن اور شیاطین اللہ کی رحمت سے بھگائے گئے ہیں، سارے جن نہیں، ابلیس اور اس کی اولاد، اس کے نقش قدم پر چلنے والے شیاطین جو ہے ملعون ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ سے راندے ہوئے ہیں. اس لیے چونکہ وہ خود محروم ہے، اس لیے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو، انسانوں کو بھی راہ راست سے بھٹکائے اور انہیں راستے سے ہٹائے اور قرآن کی تعلیمات سے، ہدایات سے دور کرے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مشروع کیا کہ جب بھی آپ قرآن کی تلاوت، اللہ کی کتاب کی تلاوت کا ارادہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ طلب کریں، استعاذہ کریں. میں نے پھر سے ایک جملہ دہراؤں کہ یہ استعاذہ دعا کی ایک قسم ہے، عبادت ہے. یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی ہونا چاہیے. اگر کوئی غیر اللہ سے، کسی ولی سے، پیر سے، جن سے یا ملائکہ اور فرشتوں سے استعاذہ کرتا ہے، پناہ طلب کرتا ہے، تو یہ شرک ہو سکتا ہے، شرک ہوگا. آئیے آگے بڑھیں. سورۃ الفاتحہ، اس میں سب سے پہلے بحث آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی. یہ کلمہ آغاز قرآن کا ہے، اور اس سے پہلے یہ بحث سرسری طور سے کہ سورہ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی یا مدینہ میں. قرآن کی کون سی صورتیں اور آیتیں مکی ہیں اور کون سی مدنی، یہ اس کے علم کا ایک حصہ ہے. اس سلسلے میں کئی اقوال ہیں کہ مکی اور مدنی کی پہچان کیسے کی جائے. زیادہ مشہور اور جمہور کے یہاں متداول بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے جو صورتیں اور آیتیں نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، چاہے وہ مکہ اور اطراف مکہ میں نازل ہوئی ہوں، اور ہجرت کے بعد جو صورتیں اور آیتیں نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں. یہ مکی اور مدنی کے معلومات سے قرآن کے معنی اور مطالب، ناسخ و منسوخ اور ایسے کئی امور پر کافی مدد ملتی ہے. لہٰذا یہ بھی قرآنی علوم کا ایک حصہ ہے. سورہ فاتحہ مکی مانی جائے یا مدنی، اس میں 3 اقوال ہیں. ایک علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ مکی ہے، ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ مدنی ہے، اور ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی. ایسی بعض آیات اور صورتیں ہیں جو حسب ضرورت
ایک سے زائد مرتبہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئیں، تو ممکن ہے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ سورۃ الفاتحہ مکہ میں نازل ہو چکی تھی، بلکہ زیادہ صحیح قول کے مطابق ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورتوں اور آیتوں میں سے ایک ہیں، بلکہ بعض علماء کے قول کے مطابق سب سے پہلی مکمل صورت یہ نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی آیت کہلاتی ہے، اور اقرأ بسم ربک الذی خلق سب سے پہلی وحی کہلاتی ہے۔ سورہ مدثر کی ابتدائی 5 آیتیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کا جو وقفہ ہوا، فترہ جس کو کہتے ہیں، گیپ، کچھ دنوں کا گیپ رہا، 40 دن کا، 3 مہینے کا، کچھ لوگ سال کہتے ہیں، 3 سال کہتے ہیں، جو بھی ایک وقفہ ہوا 40 دن کا، اس وقفے کے بعد جو ابتدا ہوئی وحی کے نزول کی، وہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیتیں تھیں۔ لیکن مکمل صورت کچھ لوگوں نے کہا کہ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی، اور یہ صورت مکی ہے، اس کا تذکرہ خود قرآن، اس کی تائید خود قرآن کی آیت سے ہوتی ہے۔ سورہ حجر کی جو آیت ہے جس کا ہم نے تذکرہ کیا تھا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو بار بار دہرائے جانے والی 7 آیتیں عطا کی اور قرآن عظیم سے نوازا۔ یہ سورہ حجر کی یہ آیت اور سورہ حجر خود مکی ہے۔ جب مکی صورت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتوں کو دیا، اور یہ بات قرآن سے اور احادیث میں وضاحت سے ثابت ہو گئی کہ 7 بار بار دہرائی جانے والی سورۃ الفاتحہ ہے، تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ سورہ فاتحہ مکہ میں نازل ہو چکی تھی۔ اس اعتبار سے یہ ثابت ہوا کہ یہ مکی صورت ہے، اور اگر ہم اس قول کو بھی لیں کہ مکہ میں ابتدا میں بھی نازل ہوئی اور بعد میں حسب ضرورت مدینہ میں بھی نازل ہوئی، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، لیکن اب یہ 7 آیتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ملا کر ہے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ ہے، اس میں بڑا اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ صورتوں میں فصل کے لیے اور تبرک کے لیے، کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو تبرک یا برکت حاصل کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا جائے، اس لیے نازل کی گئی۔ لہذا علماء کا ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ ہر سورت کی ایک آیت ہے، مستقل آیت ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ سورۃ الفاتحہ کا صرف ایک جز ہے، باقی صورتوں کے درمیان جو اسے لکھا جاتا ہے 2 صورتوں کے درمیان فصل اور علیحدگی کرنے کے لیے، سوائے سورہ براءت جسے سورہ توبہ کہا جاتا ہے، سورہ توبہ کے ابتدا کے علاوہ ہر سورہ کے ابتدا میں اسے فصل کے طور پر لکھا جاتا ہے۔ اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ ہر سورت کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ وہ لوگ اس حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے بیچ تشریف فرما تھے کہ آپ کی کیفیت تبدیل ہوئی جب اور وہ حالت ہو گئی جو وحی کے نزول کے وقت ہوتی تھی، اور پھر اچانک آپ جب پورے طور سے ہوش میں آئے تو آپ مسکراتے ہوئے آپ نے کہا کہ خوش ہو جاؤ اس کوثر کے لیے جو مجھے عطا کیا گیا۔ تو لوگوں نے سوال کیا کہ وہ کیا ہے، تو آپ نے سورہ کوثر پڑھی، لیکن آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ مجھ پر ابھی نازل کی گئی، تو آپ نے اس کو پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا۔ اس سے استدلال کر کے کچھ علماء کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کی ابتدائی آیت ہے۔ بہرحال اس میں کیلانی صاحب وغیرہ یہ ترجیح دیتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے، لیکن بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے شروع میں تو پڑھا جائے گا، لیکن اس سورہ فاتحہ کی مستقل آیت نہیں ہے۔ اب اس اختلاف کی بنیاد پر یہ بحث کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں جہراً قرأت کرتے تھے سورہ فاتحہ کی، تو سورہ فاتحہ کے شروع میں تلاوت کرتے ہوئے آپ الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے؟ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری مسلم کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی، تو ان میں سے کوئی بھی سورہ فاتحہ کی تلاوت جب کرتا تھا نماز میں تو الحمدللہ رب العالمین سے کرتا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم جہراً نہیں پڑھتا تھا۔ اس کے بالمقابل نسائی وغیرہ کی ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے نماز پڑھائی لوگوں کو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جہراً پڑھی سورہ فاتحہ کے ساتھ میں، اور اس کے بعد نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے یہ ذکر کیا کہ میں تم میں سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہت رکھنے والا ہوں، آپ کے جیسی نماز پڑھنے والا ہوں۔
لہٰذا یہ بات تو طے ہے کہ کوئی ایسا عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، کوئی صحابی رسول اسے اپنی طرف سے کر کے یہ نہیں کہے گا کہ یہ اللہ کی عبادت کا طریقہ ہے۔ تو اس کی بنیاد پر بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جہراً بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، اور یہ سورہ فاتحہ کا جز ہے۔ دوسرے علماء، جمہور علماء کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جہراً بھی پڑھ سکتے ہیں اور سرراً بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال اس قول کے مطابق، حضرت انس کی روایت کے مطابق، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا مستقل جز نہیں ہے، بلکہ یہ مستقل طور پر ایک آیت ہے جو ہر سورت کے ساتھ ہے، اور سورہ نمل میں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں ان کے خط کے تناظر میں مضمون ہے، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ایک آیت کے طور پر ذکر کیا گیا، اس کا ایک حصہ ہے۔ عام علماء یہ کہتے ہیں، مگر جو لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ کا جز مانتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک کی روایت مضطرب ہے، اس میں اضطراب پایا جاتا ہے، اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ راجح طور پر مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگرچہ قرآن کی ایک آیت ہے، اور ہر صورت کے اندر فصل کے لیے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، اور اسے تبرکاً اس سے آغاز کیا جائے گا، لیکن سورہ فاتحہ کا صحیح قول کے مطابق یہ نظر آتا ہے کہ جز نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی مطلب کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ، یہ بے اسم تھا، ملانے کے وقت اس کا الف جو ہے، حمزہ جو ہے وہ حذف ہو گیا۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ یہاں شروع کرتا ہوں کا جو ترجمہ ہم کرتے ہیں، ایک فعل یا اسم کو حذف مانا جاتا ہے۔ اہل علم کے مطابق فعل کو محذوف ماننا زیادہ بہتر ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ میں بعد میں فعل کو محذوف ماننا زیادہ بہتر ہے۔ بعد میں اس لیے کہ اس سے دو فائدے ہوتے ہیں، کہ ایک تو اس سے حصر کا معنی پیدا ہوتا ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو اس میں اللہ کے نام سے ہی شروع کرتا ہوں، ایک حصر کا معنی پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کے نام کا ذکر پہلے ہونے میں گویا برکت کا پہلو غالب ہے، اس میں زیادہ بہتری نظر آتی ہے۔ یہ تیمناً اور تبرکاً اللہ کے نام کو پہلے ذکر کیا جائے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ابتدئ بسم اللہ، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اور شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں اللہ کے بسم اللہ ابتدئ، میں اللہ کے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ یا پھر جو کام ہم شروع کر رہے ہیں اس کام کے وقت جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اس کے اعتبار سے وہاں محذوف مانا جائے گا۔ جیسے قرأت کرنے کے ٹائم ہم جب کہہ رہے ہیں بسم اللہ، تو اس کا معنی ہوگا بسم اللہ اقرأ یا اتلو، میں اللہ کے نام سے تلاوت کرنے جا رہا ہوں، قرأت کرنے جا رہا ہوں۔ کھانے کے ٹائم جب ہم بسم اللہ کہیں گے تو بسم اللہ آکلو، میں اللہ کے نام سے کھانا کھا رہا ہوں یا کھانے کی شروعات کر رہا ہوں، یہ معنی ہوگا۔ شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی نے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ بسم اللہ کا ترجمہ یا معنی یہ ہوگا کہ میں اللہ کے تمام ناموں کے ذریعے سے شروعات کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں لفظ اسم جو ہے وہ مفرد ہے اور مضاف ہے، اور عربی نحو کے قاعدے کے مطابق جب مفرد کسی اسم کی طرف مضاف ہوتا ہے تو اس میں عموم کا معنی پایا جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں معنی یہ ہوگا کہ اللہ کے نام سے، یعنی اللہ کے جتنے بھی نام ہیں، جتنے بھی اسماء حسنہ ہیں، ان تمام اسماء حسنہ کے ذریعے سے میں شروعات کر رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ لفظ اللہ، ہم اللہ کا یہاں تذکرہ کرنے سے پہلے یہاں یہ کہیں کہ یہ قرآن کی تلاوت سے پہلے تیمناً یہ حکم دیا گیا کہ ہم اللہ کے نام کے ذریعے سے اس کی شروعات کریں۔ یہ صرف قرآن کی تلاوت کے تعلق سے ہی یہ حکم نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کام کی شروعات کے لیے شریعت اسلامیہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کے نام کے ذریعے سے شروعات کریں۔ مثال کے طور پہ وضو کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو حسن یا صحیح درجے کو پہنچتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ، اس شخص کا وضو نہیں ہوگا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ذکر نہیں کیا۔ اس کا مطلب وضو کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح روایت ہے مسلم وغیرہ میں کہ آپ اپنے ربیب حضرت عمر ابن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچے تھے ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے اور وہ تھالی میں ادھر ادھر ہاتھ ڈالنے لگے، تو آپ نے ان کو خطاب کر کے کہا کہ اے بیٹے قل بسم اللہ، بسم اللہ کہو،
وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور سامنے سے کھاؤ، ادھر ادھر ہاتھ نہ ڈالو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا اللہ کا نام لے کر کھانا کھاؤ، یعنی کھانے کے لیے بھی اللہ کا نام لینا چاہیے۔ اسی طرح حدیثوں میں ہے کہ جو شخص اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے اپنے حواریوں مواریوں کو کہ آؤ ہمیں اس گھر میں رات گزارنے کا ٹھکانہ مل گیا۔ اسی طرح کھانے میں اگر کوئی شخص اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کھانے میں شریک ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آؤ ہمیں اس کھانے میں بھی اپنا حصہ مل گیا۔ تو گھر میں داخل ہونے اور گھر سے نکلنے کے وقت بھی اللہ کا نام لیا جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ایک باب باندھا کہ ہر کام کرنے کے لیے اللہ کا نام لینا چاہیے، اور اس میں جو حدیث نقل کی وہ جنابت کے وقت اللہ کے نام لینے کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس آئے اور بسم اللہ یہ کلمہ کہے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کہ میں اللہ کے نام سے اس عمل کو کر رہا ہوں اور اے اللہ تو مجھے شیطان سے مجھے بچائے رکھ، اور مجھے شیطان کو مجھ سے اور مجھے شیطان سے دور رکھ، بچائے رکھ۔ تو اگر اس ملاقات میں اپنی بیوی سے ملاقات میں اللہ نے اس کے لیے اولاد مقدر کر رکھی ہے تو اس اولاد کو گویا اس حمل کے پیریڈ میں شیطان کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ چند حدیثیں اور چند آداب ذکر کر کے میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہر کام کے لیے مستحب اور بہتر یہ ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے، بسم اللہ کہا جائے۔ اللہ کے نام میں، اس کے ذکر میں شیطان کو بھگانا ہے اور برکت کا حصول ہے، شر اور فساد سے اپنے آپ کو بچانا اور اس کام کو بھی گویا تحفظ عطا کرنا ہے۔ اب یہاں میں ضمناً یہ ذکر کروں کہ ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے بسم اللہ کی جگہ نمبر کا سہارا لیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک نمبر مقرر کر لیا 786، اور وہ تحریر میں یا زبان سے یا بہت سارے مقامات پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بجائے 786 لکھتے ہیں۔ یہ قطعی طور سے جائز نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن کے ساتھ کھلواڑ ہے، اللہ کے ذکر کی مخالفت ہے۔ آپ غور کیجئے کہ بسم اللہ کہنے میں، اللہ کا نام ذکر کرنے میں جو برکت ہے، کیا نمبرات میں وہ بات آئے گی؟ وہ معنی اور مفہوم آئے گا، اللہ کا تذکرہ ہوگا۔ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نمبر نکالا تو کچھ لوگ کل قرآن کی صورتوں کا سورہ فاتحہ کے نمبرات نکالنے میں، آج کیلکولیٹر کا اور کمپیوٹر کا زمانہ ہے، ان کے حروف کے نمبرات نکالنا بڑے آسان ہیں، تو کل تراویح پڑھنے کے لیے یا قرآن کی تلاوت پوری کرنے کے لیے ایک آدمی جو ہے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کے نمبرات کو صرف پڑھ لے اور اس کا پورا اجر و ثواب مل جائے۔ کیا اس میں اللہ کے کلام کے معنی اور مفہوم، اس کی فصاحت و بلاغت، اس کی معنویت، اور قرآن میں اللہ کی کتاب میں جو جو چیزیں برکتیں موجود ہیں، کیا ان نمبرات میں اور نقوش میں آ سکتی ہیں؟ قطعی نہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کو اس بدعتی کام سے، غیر مسلموں کے طریقے سے سختی سے اجتناب کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کے نام کی بجائے نمبرات کا استعمال کریں۔ اب آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی اور مفہوم کی طرف غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پہلے ذکر کیا گیا، اللہ، بسم اللہ، اور پھر اس کے دو ناموں کا تذکرہ کیا گیا، الرحمن الرحیم۔ اس میں یہ پتہ چلا کہ اللہ کا اسم ذات ہے۔ یہ مولانا ابوالکلام آزاد نے تحقیق پیش کی کہ سامی جتنی زبانیں ہیں، کلدانی، حمیری، سریانی، عبرانی، ان تمام زبانوں میں حمزہ لام ہے کے مادے سے ایسی ذات کے لیے جو تمام طاقتوں سے بڑھ کر ہے اور جس کے اقتدار کے تحت پوری کائنات ہے، ایسی ذات کے لیے ایک اس لفظ کا استعمال ہوتا رہا ہے، الہ، الوہ، اور اسی کو عربی زبان میں الہ کہتے ہیں۔ الہ کا لفظ جو ہے وہ الف، یعنی پہلا جو حمزہ ہے وہ حذف کر کے اس پر الف لام لگا دیں تو وہ اللہ ہو گیا۔ تو عام طور سے علماء کی جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ لفظ اللہ جو ہے وہ مشتق ہے، یعنی ایک مادے سے بنا ہوا ہے۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ یہ جامد ہے، لیکن وہ صحیح نہیں ہے، یہ مشتق ہے۔ اور مشتق کن حروف سے بنا ہے؟ تو زیادہ مشہور بات اور صحیح بات یہ ہے کہ الہ سے بنا ہے، جس کا معنی ہے المعلوہ، جس کی عبادت کی جائے۔ شیخ عبدالرزاق کہتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے، جس کا معنی ہے ذوالالوہیت والعبودیہ، الوہیت اور عبودیت والی ذات، وہ ذات جو الوہیت اور عبودیت والی ہے تمام مخلوقات پر۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت پر دلالت کرتا ہے یہ لفظ، اور اس اعتبار سے اگر ہم غور کریں تو
الوہیت کے معنی میں، الہ کے معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ تمام اوصاف ہیں جو کمال، اس کی عظمت اور اس کے جلال پر دلالت کرتے ہیں، جس کے ذریعے سے اللہ کی ذات اس لائق بنتی ہے یا اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کے سامنے انسان عاجزی و انکساری اختیار کرے، اپنے آپ کو بندگی کے اعتبار سے اس کے حوالے کر دے۔ اللہ الہ ہے۔ الہ کسے کہتے ہیں؟ جو الوہیت والا ہے۔ الوہیت والا کون ہے؟ جس کے اندر وہ ساری عظمتیں، بڑائیاں، کبریائیاں اور جلالتیں ہوں، جس کی بنیاد پر وہ الہ ہونے کے لائق ہے۔ یہ معنی ہوا الہ کے اعتبار سے اور الوہیت کے اعتبار سے، اور یہ عبودیت پر بھی دلالت کرتا ہے۔ عبودیت، ہم دو لفظ استعمال کر رہے ہیں، الوہیت اور عبودیت۔ الوہیت کا لفظ جب بول رہے ہیں تو یہ اللہ کی ذات کی صفت کے اعتبار سے، اور عبودیت کا لفظ جب ہم استعمال کر رہے ہیں تو بندے ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو تعلق قائم کرتے ہیں اس اعتبار سے ہیں، اپنے اعمال کے ذریعے سے۔ تو یہ عبودیت کے معنی پر بھی دلالت کرتا ہے۔ یہ بندوں کے وہ افعال ہیں جو اس کے ذریعے سے، جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا یہ تقاضا بنتا ہے، بندوں کے اوپر یہ حق اور تقاضا بنتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے ذلت، عاجزی، انکساری اختیار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں اور عبادت کے سارے کام صرف اس کے لیے اختیار کریں، استعمال کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لفظ اللہ، اسم الجلالہ جسے کہا جاتا ہے، اس کا معنی بیان کیا ہے شیخ عبدالرزاق نے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ اللہ کا لفظ جو ہے یہ اللہ عز و جل کی ذات پر علم ہے، اور اس علم کو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، اور اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ ذات جس کی محبت و تعظیم کے ساتھ عبادت کی جائے، المعبود و محبتاً و تعظیماً، جس کی عبادت کی جائے، کیسے عبادت کی جائے؟ اس کی عظمت کا عقیدہ رکھتے ہوئے اور اس سے محبت کے ساتھ، اور یہ راجح قول کے مطابق مشتق ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ یعنی قرآن کی اس لفظ کی تفسیر اگر ہم قرآن کی روشنی میں دیکھیں، جو قرآن کی تفسیر کا سب سے بہترین طریقہ ہے، تو قرآن نے ارشاد فرمایا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 3 ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے، اللہ آسمانوں اور زمین میں اللہ ہی ہے جو تمہارے چھپی ہوئی باتوں کو اور تمہاری کھلی ہوئی باتوں کو، سر اور جہر کو، سب کو جانتا ہے۔ اب یہاں السماوات کا لفظ جو ہے وہ اسم الجلالہ کے، یعنی اللہ کے آیت میں السماوات کا لفظ اللہ سے متعلق ہے۔ مطلب اس کا یہ ہوگا کہ اللہ آسمانوں میں بھی اللہ ہی کی عبادت کی جاتی ہے اور زمین میں بھی وہی عبادت کے لائق ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آسمان میں بھی اللہ ہی معلوہ ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ لفظ اللہ جو ہے وہ مشتق ہے، اشتقاق کا معنی رکھتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ذات سب سے اخص نام اسی کے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ نام ایسے ہیں جو صرف اللہ کے لیے سزاوار ہے، کسی مخلوق کے لیے نہیں بولے جا سکتے، جس میں سر فہرست اللہ ہے، اور پھر اس کے بعد الرحمن ہے، پھر اس کے بعد دوسرے بہت سارے نام ہیں جیسے خالق، رازق، القدوس اور اس جیسے کئی نام۔ جو جتنا خاص ہے اس کو اشرف اور اخص کی حیثیت دی گئی۔ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام اللہ کو اس طرح سے ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لفظ اللہ کے ساتھ دوسرے ناموں کا ذکر آیا ہے کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے۔ کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ سمیع اللہ ہے، رحیم اور غفور اللہ ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ اس کا اسم ذات اور زیادہ خاص ہے۔ چنانچہ جب ہم کام کی شروعات کر رہے ہیں، یعنی کام کی شروعات کے لیے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کی ذات کا سب سے خاص نام سب سے پہلے ذکر کیا گیا، بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں۔ اور اسی بنیاد پر کہ اللہ لفظ جو ہے اللہ کا اسم خاص ہے، اس کی ذات پر دلالت کرنے والا ہے، اور اس اعتبار سے الہ کے مادے کی بنیاد پر اس میں دوسرے تمام معنی اس کی طرف پلٹتے ہیں۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ اللہ ہی اللہ کا اسم اعظم ہے، وہ اسم اعظم جس کے ذریعے سے دعا مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے اور دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو کچھ علماء نے کہا کہ اللہ لفظ اللہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم اور سب سے خاص نام ہے، یہ کسی اور کے لیے مخلوق میں استعمال نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس نام کی شروعات کرتے ہوئے بسم اللہ کہا گیا۔ اب
اللہ کے نام کے بعد اللہ کے اس نام کا ذکر کیا گیا جو اللہ کے نام کے بعد اللہ کا سب سے خاص نام ہے، الرحمن الرحیم۔ یہ دونوں لفظ جو ہیں، دونوں نام لفظ رحم سے، رے ہے میم سے مشتق ہیں، رحمت سے بنے ہیں، جو رحمت پر دلالت کرتے ہیں۔ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسیع اور عریض رحمت، لامحدود رحمت کو بیان کرتے ہیں۔ اہل علم نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ الرحمن فہو ذو الرحمت الواسعہ، کہ رحمان وسیع رحمت والی ذات کو کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عربی زبان میں لفظ فعلان کے وزن پر جو بھی لفظ آتا ہے اس میں بھرپور ہونے کا، بھرے ہونے کا مفہوم ہوتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کسی آدمی کے بارے میں کہ رجل غضبان، کہ وہ فلاں آدمی، اذا طلع غضباً، کسی آدمی کو غضبان کہا جاتا ہے جب وہ غضب اور غصے سے بالکل بھرا ہوا ہو۔ عطشان اس آدمی کو کہتے ہیں جو بالکل پیاس کی شدت میں مبتلا ہو، گویا پیاس سے بھرا ہوا ہو۔ تو اسی طرح رحمان جو رحمت سے بھری ہوئی ذات ہے، ہاں، یہ سعت، کشادگی اور بھرے پن کو بتاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام میں گویا رحمت کا عموم پایا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں رحمان کو بھی اپنے اسم خاص اور اسم ذات کے طور پر کئی جگہوں پر ذکر کیا۔ مثال کے طور پہ اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے، یہاں اللہ کا لفظ نہیں ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان ہی ہے جس نے قرآن کو سکھایا، قرآن کی تعلیم دی۔ خلق الانسان علمہ البیان، تو اللہ کے الرحمن کو اسم ذات کے طور پر ذکر کیا ہے۔ اسی لیے بعض علماء عقیدہ یہ بیان کرتے ہیں کہ رحمان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم بھی ہے، اسم ذات بھی ہے اور اسم صفت بھی ہے، اور اس کا صفاتی نام ہونا اس کے علم ہونے کی مخالفت نہیں کرتا، اور اس کا علم ہونا اس کے صفاتی نام ہونے کی مخالفت نہیں کرتا۔ چنانچہ رحمان کے معنی میں کشادگی کا مفہوم پایا جاتا ہے، اور الرحمن بندوں کو نہیں کہا جا سکتا، کسی مخلوق کو نہیں کہا جا سکتا، جبکہ الرحیم کہا جا سکتا ہے۔ رحیم فعیل کے وزن پر ہے، فعیل کے وزن پر، فاعل کے معنی میں۔ اس میں بھی مبالغے کا مفہوم پایا جاتا ہے، جس میں بندوں پر خصوصی رحمت کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اسی لیے علماء نے یہ بیان کیا کہ الرحمن الرحیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اکٹھا بیان جو کیا گیا ہے، الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو الرحمن اور الرحیم ہے، تو اس میں رحمت کے، اللہ کی رحمت کی کشادگی کو بیان کیا گیا ہے کہ رحمان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی رحمت بالکل کشادہ، عام ہے، ہر ایک کو گھیرے ہوئے، کائنات کی کوئی موجود چیز، کوئی ذرہ، مسلمان ہو، کافر ہو، نیک آدمی ہو، برا آدمی ہو، انسان ہو، جانور ہو، حیوان، کوئی بھی مخلوق ہو، کوئی بھی چیز اللہ کی رحمت سے محروم اور باہر نہیں ہے۔ یہ اللہ کی، اسی لیے کہا الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے، اس لیے کہ عرش پر مستوی ہونے کی وجہ سے اس کی رحمت نے کائنات کی تمام چیزوں کو گھیر رکھا ہے، تمام چیزوں کو سمیٹ رکھا ہے۔ اور رحیم کہتے ہیں وہ ذات جس میں جو فعل پر دلالت کرتی ہے، جس کی رحمت لوگوں تک پہنچتی ہے۔ اسی لیے کچھ لوگوں نے کہا کہ رحمت، الرحمن اللہ کی رحمت عامہ پر دلالت کرتا ہے، یہ عام ہے، عام رحمت پر دلالت کرتا ہے جو تمام لوگوں کو گھیرتی ہے، اور رحیم خصوصی رحمت پر، رحمت خاصہ پر دلالت کرتی ہے۔ اسی لیے بعض اہل علم نے کہا، جو کچھ مشہور قول ہے کہ یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ کہا جاتا ہے، کہ دنیا کے رحمان اور آخرت کے رحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ کی ذات وہ ہے جو مومنین پر رحمت کرنے والی ہے، مومنین کے ساتھ مہربان ہے۔ اس کا مطلب یہ اہل ایمان کے ساتھ اس کی جو خاص رحمت ہے اس کے لیے رحیم کا لفظ استعمال کیا، رحمان کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ شیخ ابن عثیمین وغیرہ نے یہ بیان کیا کہ قیامت کے دن جب یہ اللہ کی جو رحمت عامہ ہے وہ دنیا کے لیے محدود ہے، اسی لیے یہ صرف کافروں کو دنیا کی رحمت ملے گی، آخرت میں ان کو رحمت کا کوئی حصہ نہیں ملے گا، اس لیے گویا ان کے لیے آخرت میں گویا رحمت ہے ہی نہیں۔ چنانچہ کافر لوگ جو جہنم میں ڈالے جائیں گے، قرآن مجید میں ان کا مکالمہ ذکر کیا۔ لوگ کہتے ہیں، شیخ ابن عثیمین نے تذکرہ کیا کہ کفار اللہ کی جہنم میں اللہ کی ربوبیت کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ سے مطالبہ کریں گے، ربنا اخرجنا منہ فإن عدنا فإنا ظالمون، کہ پروردگار اس جہنم سے تو ہم کو نکال دے،
اب اگر پھر سے ہم پلٹ کر کفر و شرک اور نافرمانی والا راستہ اختیار کریں گے تو ہم ظالمین میں سے ہوں گے. اس کے جواب میں یہ سورہ مومنون کی آیت ہے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون, تم اسی میں سڑتے پڑے رہو اور تم مجھ سے جو ہے بات مت کرو. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کافروں کو آخرت میں نہیں ملے گی, وہ محروم ہوں گے. اس لیے اس وقت کی رحمت, اس وقت اللہ کی رحمت بطور خاص مومنوں کے لیے ہوگی. علامہ امام ابن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رحمان وہ ذات ہے کہ جب سوال کیا جائے تو عطا کرتی ہے, اور رحیم وہ ذات ہے کہ جب سوال نہ کیا جائے تو ناراض ہوتی ہے. اللہ کی رحمت پر قربان جائیے. ہاں, الرحمن الرحیم کی کچھ تفصیل انشاءاللہ سورہ فاتحہ میں دوسری آیت پر ہم گفتگو کرتے ہوئے اس میں جائیں گے. یہاں سرسری طور سے ایک دو قول اور پیش کر دوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں ناموں کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہما اسمان رقیقان احدہما ارق من الاخر, کہ یہ دونوں رقیق اسم ہیں, دونوں میں سے ایک میں دوسرے کے مقابلے میں زیادہ رقت پائی جاتی ہے. زیادہ رقت کا مطلب یہاں کیا ہے کہ زیادہ رحمت کا پہلو پایا جاتا ہے, یعنی ایک میں دوسرے کے مقابلے میں رحمت کا زیادہ پہلو پایا جاتا ہے. بہرحال اگر ہم تفصیلی گفتگو کریں تو یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو رحمان نام ہے اس میں مبالغہ زیادہ ہے, رحمت کا پہلو زیادہ شدید ہے رحیم کے مقابلے میں, اور اسی وجہ سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی نام بھی قرار پایا. چنانچہ میں نے جیسا کہ ذکر کیا, اللہ کے کچھ نام ایسے ہیں جو بندوں کو دوسروں کے لیے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں, لیکن ان کا جب بندوں کے لیے یا مخلوق کے لیے ان کا استعمال ہوگا تو ان کا معنی بندوں کے اعتبار سے ہوگا. یہاں فی الحال یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ ناموں کو مخلوق کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے, لیکن کچھ نام ایسے ہیں جو مخلوق کے لیے استعمال نہیں کیے جا سکتے, اور اس میں سر فہرست اللہ ہے, اور پھر اخص ترین نام الرحمن ہے. اسی لیے یہاں جب شروعات کی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے اہم اور سب سے خاص اسم ذات اللہ کا ذکر کیا گیا, اور اس کے بعد سب سے خاص نام الرحمن کا ذکر کیا گیا, اور پھر اس کے بعد الرحیم کا. اس طریقے سے الاخص فالاخص کے اصول کے تحت ان تین ناموں کا تذکرہ کیا گیا. یہاں ہم ایک پہلو یہ بھی گفتگو کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی شروعات کرتے ہوئے, اللہ کے کا تعارف کرتے ہوئے جب اس کی دو صفاتی ناموں کا تذکرہ کیا گیا تو رحمت سے متعلق نام کا ذکر کیا گیا. اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں دوسرے مذاہب کے لوگوں میں اللہ کے ناموں کے سلسلے میں جو ایک عقیدہ بن گیا کہ وہ ذات ایسی ہے کہ جب غضبناک ہوتی ہے تو کوئی بھی عذاب میں کسی کو بھی پکڑ لیتی ہے, اور اس کی غضب کی صفت زیادہ غالب ہے. تو گویا ان ناموں کا تذکرہ کر کے یہ اشارہ دیا گیا کہ اللہ کی ذات پر غضب اور قہر غالب نہیں ہے, بلکہ رحمت, شفقت اور مہربانی غالب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ وَرَحْمَتِي غَلَبَتْ عَلَىٰ غَضَبِي, کہ میری رحمت میرے غضب پر, میرے غصے پر غالب ہے. انشاءاللہ الرحمن الرحیم پر کچھ تفصیل آئندہ بھی بیان کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.